बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में किसी दौर में एक प्रीमियम लीग शुरू की गई थी जिसका नाम था KPL के 3 सीज़न हुए। फिर उसके बाद कुछ अर्सा कबल KSL के नाम से एक नई जो है वो लीग जो है वो शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम में तबादला ख्याल करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमीशन को रिटायर हुए अभी 3 महीने होने को है और उनकी तैनाती अभी तक नहीं हो सकी है, जबकि एक जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के उनकी तैनाती भी नहीं हो सकी है। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है, क्या मामलात आड़े आ रहे हैं और आईनी तकाजा क्या है। और इसके साथ साथ हम नाज़रीन आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही हैं और एक मौक़र अखबार है उसके ख़िलाफ़, उसके इंतज़ामी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। इसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों ये FIR दर्ज हुई है, इसके ऊपर भी आज हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर में एक आइनी बहरान पैदा होता जा रहा है, ख़ासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एक आइनी होता है उसको अभी कम से कम 3 महीने होने वाले हैं, यानी 14 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिटायर हो गए थे। अब 14 अप्रैल को जाके 3 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी कम बेश 3 महीने होने को हैं। तो अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म की और कायदे हिज़्ब इख़्तिलाफ़ जो हैं उनकी मुशावरत और दीगर जो भी मामलात हैं वो पूरे हो चुके हैं। 3 नाम फाइनल किए गए थे जिनके ऊपर मुशावरत भी हतमी हो गई थी। फिर उसके बाद ये मामला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचा, उन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन उस कमेटी के भी अभी तक कोई नताइज सामने नहीं आए। तो इसकी क्या वजूहत हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं हो सकी? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के की तैनाती का मामला है, इस पे हम सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स कर चुके हैं। और ये सबसे पहले जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ था वो चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने वो जिस शख्स को बनाना चाहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट हो गई थी और वो नहीं बन सकी थी वो शख्सियत, तो उसके बाद उन्होंने इसे अपनी अना और ज़िद का मामला बना लिया था। फिर वो एक मेंबर की तैनाती करने के बाद वो डिले करते गए और अब तक ये सिलसिला झुका तू जारी है। सिर्फ एक मेंबर है जी हाँ इलेक्शन कमीशन ऐसे ही, और अगले आपको इलेक्शन को 12-14 माह रह चुके हैं और मुकम्मल तौर पे ये जो इदारा है वो गैर फ़ाल है, उसमें बहुत सारे काम करने थे। तो ये अनवारुल हक साहब की अना की भेंट चढ़ चुका है। ये 2026 जो है वो इलेक्शन का साल है और अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हुई है, एक मेंबर की तैनाती नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन गैर फाल है। तो अब तो कैसे इतना जल्दी तैयारी करेंगे, इनकी तैनाती मुकम्मल होगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। बिल्कुल ऐसे, उसमें 2-3 चीज़ बातें कर रही हैं कि जिन लोगों के बारे में शायद मुक़्तदर हलकों ने जिनकी क्लियरेंस दी थी और उसके हवाले से जो दीगर पार्टी ने उन्होंने भी उसके ऊपर कंसेंसस किया था, 1-2 नाम जो थे, अनवारुल हक साहब उनके ज़ाती तौर पर बहुत ख़िलाफ़ है, वो ज़ाती तौर पर उनके साथ मुखासमत रखते हैं। और अनवारुल हक साहब ने एक मौके पर तो यह भी कहा कि ओवर माई डेड बॉडी उनके बारे में कि वो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब 2-3 चीज़ें इसके वाले से हैं। एक ये कि अनवारुल हक साहब शायद जिनके लिए ख्वाहिशमंद हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उनके लिए अभी शायद कुछ टाइम चाहिए, उनके लिए मज़ीद 2 माह चाहिए हैं। 2 माह के बाद वो शख्सियत शायद इस ऐल होंगे कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जा सके। दूसरी राय ये है कि अनवारुल हक साहब ने अभी तक अपना जो नाम है वो छुपा के रखा हुआ है। वो जिस तरह उन्होंने बाकी इदारों के ऊपर मफलूज से लोगों को लगाया, वैसे ही मफलूज लोग के किसी शख्सियत को वो इस पे लगाना चाहते हैं और वो डिले टैक्टिक्स पे हैं कि एट द एंड जाके जब ये बुरान इंतहा को पहुंचे और क्राइसिस क्रिएट हो तो आखिर में जाके मैं अपना नाम दे दूं, जो नाम है उनके पास को खुफिया, कि इसको आप बना दें। दूसरा ऑप्शन ये इसको यासर अगर इस बात से हम जोड़ें, यानी 2026 इलेक्शन का साल है, तो अनवारुल हक साहब जो है वो अपना किसी मनपसंद बंदे को चीफ इलेक्शन कमीशन लगवा के तो प्री पोल टेकिंग का एक मनसूबा तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें उस्मान ज़ाहिर साहब, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जब वो अगले इंतखाब की तरफ जाता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, इस कुर्सी का असल में फॉल्ट है, इस कुर्सी के ऊपर जो भी बैठता है ना वो ये समझने लगता है कि ये वक्त मेरे पास जो है सो है, अगले 5 साल में मैं लूँ।
اور یہ تسلسل آزاد کشمیر پاکستان کی سیاست کے اندر آپ نے دیکھا بڑے بڑے ایڈونچر بھی اسی بنیادی فساد کی وجہ سے ہوئے. تو انوار الحق صاحب تو بالکل یہی چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی ہم اس طرح کروائیں اور وہاں پہ بھی چیف الیکشن کمشنر ایسا لایا جائے جو ہمارے ہاتھ میں, اور آخری وقت کیونکہ یہاں کوئی نگران سیٹ اپ تو بنتا نہیں ہے, یہی پرائم منسٹر کنٹینیو کر رہا ہوتا ہے, تو وہ سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلیں کہ اگلا انتخاب ان کی مرضی کا ہو اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو اسمبلی میں لا سکے. یہ تو ان کی خواہش ہے, اسی کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ سوالیہ نشان ہے ان لوگوں پہ کہ جن کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر چیف الیکشن کمشنر کا تعین کی تعیناتی کروائیں, یقینی بنوائیں, کہ اب تک وہ کیوں اتنی کمزوری دکھا رہے ہیں کہ انوار الحق صاحب سے وہ یہ معاملہ کروا نہیں پا رہے. یہ ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے, اور اس کے اندر جتنا بھی تعطل اور ڈیلے ہو رہا ہے اس سے آزاد کشمیر کے سیاسی جمہوری نظام کے اوپر رکھنا پڑ رہا ہے اور اس میں کمزوری آ رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ مطلب اس میں پرابلم کیا آ رہی ہیں؟ ابھی تک جو تعیناتی نہیں ہو سکی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک ممبر بھی تعینات نہیں ہوا ہے, اور پھر میرے خیال سے لگ یہی رہا ہے کہ یہ ابھی معاملہ اس کو یہ بھی مزید طول پکڑے گا. ہو سکتا ہے جون تک یہ معاملہ چلا جائے, انوار الحق صاحب کی شاید خواہش ہو, لیکن اب کیونکہ مسلم لیگ نون نے ایک اچھا پتہ کھیلا ہے, انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان جو صدر مسلم لیگ بھی ہیں ان کو خط لکھا, سوری کشمیر کونسل کے چیئرمین بھی ان کو خط لکھا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے, کمیٹی بنائی گئی ہے. اب کمیٹی کے بعد کوئی آپشن تو نہیں رہا, لیکن انوار الحق صاحب سے یہاں پہ بھی کھیلنے کے لیے ان کے پاس پتہ یہ موجود ہے کہ جس چیز پہ نون لیگ انسسٹ کر رہی ہوتی ہے اس پہ وہ پیپلز پارٹی سے حمایت لے لیتے ہیں, ان کے ممبران اسمبلی سے, اور اپنے فارورڈ بلاک سے حمایت لے لیتے ہیں, اور وہ اچھے سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کی قیادت کتنی کامیاب ہوگی آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت کل فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی اسی موضوع پہ کی ہے, لیکن ہمیں اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہاں بالکل ایسی. اچھا یاسر, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی افسوسناک صورتحال آزاد کشمیر میں جو پیدا ہو رہی ہے وہ آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, کہ آزاد کشمیر میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا ہے. اب صحافیوں کے خلاف جو FIRs ہیں وہ درج ہونا شروع ہو گئی ہیں. آزاد کشمیر کا ایک بڑا موقر اخبار ہے روزنامہ جموں کشمیر, اس کے خلاف گزشتہ دنوں ایک FIR درج کی گئی ہے اس کی انتظامیہ کے خلاف, اور اس موقف یہ ہے کہ انہوں نے خبر چھاپی تھی اپنے اخبار میں جس میں رینجر فورس کے قیام کے حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی گئی تھیں, شائع کی گئی تھیں, اور اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہ جو رینجر فورس قائم کی جائے گی اس میں 25% جو کوٹا ہوگا وہ غیر ریاستی افراد پہ مشتمل ہوگی, یعنی 25% لوگ غیر ریاستی آزاد کشمیر کے باشندے نہیں ہوں گے, ان کو بھی اس رینجر فورس میں شامل کیا جائے گا. تو اس کے اوپر کوئی ابہام پیدا ہوا, حکومت نے بجائے اس کے کہ حکومت اس کے اوپر تردید جاری کرتی یا اپنا موقف پیش کرتی, اس کے برعکس انہوں نے اس اخبار کے خلاف FIR درج کر دی, اور ہم تو اپنے اس پلیٹ فارم سے بڑی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے عثمان صاحب, یہ FIR درج کروانا روزنامہ جموں کشمیر اور اس کے جو آنر ہیں عامر محبوب صاحب اور ان کی ٹیم کے خلاف, یہ بنیادی طور پہ جس نے بھی یہ کام کیا یا جس نے بھی یہ مشورہ دیا کرنے والوں کو, اس نے بنیادی طور پہ میڈیا کے اس موقف کے اندر جان ڈالی ہے اور اس کو تقویت دی ہے. اس کا فائدہ نہ ریاست کو ہوا ہے اور نہ حکومت کو ہوا ہے اور نہ کسی اور کو ہوا ہے. اور کیوں؟ بنیادی طور پہ وہی بات جو آپ نے کہی کہ اگر یہ خبر غلط ہے تو آپ اس خبر کی تردید کریں یا اس اخبار سے, اس ادارے سے مانگیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ کون سا ہے جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آپ نے لگائی. یہ بنتی ہے جواب. جہاں تک رینجرز کا تعلق ہے عثمان صاحب, ہمارا موقف اس میں تھوڑا سا کلیئر ہے. کچھ معاملات ہوتے ہیں شخصیات تک, وزیر اعظم کر لیں, صدر کر لیں, اور کوئی شخصیت ہو آزاد کشمیر کے اندر. کچھ معاملات ہوتے ہیں ریاست کے, اور وہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں جنہیں سیکیورٹی کے میٹرز کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے معاہدہ کراچی کے تحت آزاد کشمیر کی ہماری جو کنسٹیچوئنسی ہے, ہم نے اپنے 2-3 اختیارات ہمارے آباء و اجداد نے, وہ جن کا نام لے کے آج کی ان کی جنریشنز ان پہ بڑا فخر کرتی ہیں, انہوں نے معاہدہ کراچی کے اندر 2-3 چیزیں جو ہے نا پاکستان کو دی ہوئی ہیں. ہمارا دفاع ہے, ہمارا خارجہ کا معاملہ ہے, اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں, ہماری کرنسی کا میٹر ہے. تو جب دفاع کا میٹر ہم نے ریاست پاکستان کو دیا ہوا ہے, اور قیام پاکستان آزاد کشمیر کی اس ریاست کے قیام کے بعد سے اب تک ہماری تمام LOC کے اوپر, ہمارے بارڈرز کے اوپر, ہماری جغرافیائی سرحدوں کے اوپر افواج پاکستان ہی کی ہیں,
وہ ہماری آزاد کشمیر کی نہیں ہے، گو کہ ہمارے بھی اس میں لوگ شامل ہیں، ہمارے بھی جوان شامل ہیں، تو اس میں اس دفاع کے معاملے کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ دفاع جس ریاست کی ذمہ داری ہے پھر اسی ریاست کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ اس ریاست کے دفاع کے اندر مکمل طور پہ آزاد ہو اور اختیار رکھے ہر لحاظ سے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں، جب یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی موومنٹ ہوئی تو ریاست کے لوگوں نے، عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ریاست کی پولیس کا کیا اشر نشر کیا، ہماری آزاد کشمیر کی پولیس، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے رینجر فورس کا قیام جو ہے وہ ایک تجویز سوچی گئی کہ اگر پولیس ناکام ہوتی ہے اس طرح کے مابز کو کنٹرول کرنے میں تو رینجر فورس قائم کی جائے تاکہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی بھی موومنٹ ہو تو اس کو کچلا جا سکے یا اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دیکھیے یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسپیسیفکلی بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسپیسیفکلی رینجرز کے قیام کا مقصد جو ہے نا اس طرح کے موب کو، عوامی ایکشن کمیٹی کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، قطعاً نہیں۔ آزاد کشمیر ایک سینسیٹیو سا خطہ ہے عثمان صاحب، آپ کو پتہ ہے، اس کی ساری ایل او سی یہ لگ رہی ہے، 7 لاکھ فوج ہندوستان کی یہ ہماری ایل او سی کے پار ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہاں کے اس کنسٹیچوئنسی کے اندر انتشار اس کا متحمل نہ تو ریاست ہو سکتی ہے، آزاد کشمیر ہو سکتا ہے، نہ ریاست پاکستان ہو سکتی ہے، نہ یہاں کے باشندے ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ لا انفورسمنٹ کے حوالے سے ایک مضبوط اور مستحکم حصار یہاں پہ ہونا چاہیے، ریاست کے اندر بھی اور ریاست کی سرحدوں پہ بھی۔ یہ پروپیگنڈا کر کے بنیادی طور پہ رینجرز کی فورس کے قیام کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ جو پولیس کا ہم نے ڈی مورلائز کر دیا، اس میں آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کر دوں، ٹائم کم ہے۔ آزاد کشمیر میں عدلیہ کی ہماری ایک شخصیت آزاد کشمیر کی کچھ عرصہ پہلے باغ کے اندر انہوں نے موومنٹ کی، موومنٹ کے دوران ان دنوں یہ ایکشن کمیٹی کا بڑا ابھار تھا، تو وہاں پہ گزرتے ہوئے کانوے ذرا سلو تھا، تو اس کے ساتھ کسی عام شہری موٹر سائیکل سوار کی کانوے کی کسی گاڑی کے ساتھ، سیکیورٹی کی بلکہ پولیس کی گاڑی کے ساتھ اس کا ہلکا سا ٹکراؤ ہو گیا۔ ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ موٹر سائیکل سوار مشتعل ہوا، تو وہ رک کے پیچھے جو اہم شخصیت تھی اس نے ان کی گاڑی کے سامنے اپنا موٹر سائیکل لگایا، اور پولیس کی گاڑی جو یہ دیکھ رہی ہے آگے سے، جو اسکارٹ کر رہی تھی، وہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی، ٹھیک ہے، وہ بھاگ گئی۔ پھر یہ جو شخصیت تھی، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ان کے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ تھے، انہوں نے نیچے اتر کے اس شخص کو سمجھایا، اس کو سائڈ پہ کیا اور اپنی گاڑی نکالی۔ یہ ہماری آزاد کشمیر کی پولیس کا حال ہے۔ دوسری میں ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر پولیس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، صورتحال آپ کے سامنے ہے نا جو کیا کیا گیا۔ اور دوسری جو میں آپ کو مثال دوں، یہ جو کانسٹیبل ایک ہمارا شجاع آباد کے اندر جس کو رات گئے گولیاں مار دی گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد پولیس کے اندر کیونکہ موومنٹس ہم بھی رات کو بسا اوقات کرتے ہیں، اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو پولیس کی چوکیاں ہیں وہاں پہ ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ یہ پولیس والے کیا کریں، نہتے پولیس والے اگر کوئی آ جاتا ہے ان کو اس طرح کے مار کے چلا جاتا ہے۔ سے آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے اس موقع پہ قائم ہے کہ اگر خبر میں کوئی بام تھا، کوئی مسئلہ تھا، تو اس کی آپ تردید کرتے اور اس کے اوپر مختلف ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مانگے جا سکتے، لیکن ایف آئی آر درج کرنا یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم بالکل اس کے ایف آئی آر کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ریاست کا مقرر اخبار ہے، اس طرح کے آپ ہتھکنڈوں پہ اتر آئیں گے تو ریاست کے اندر انارکی بڑھے گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر پہ۔ یاسر، کشمیر میں ایک کرکٹ لیگ شروع کی گئی تھی جس کو KPL کہا جاتا ہے، کشمیر پریمیئر لیگ۔ ان کے 3 سیزن ہوئے، لیکن وہ اتنے ہم نے دیکھا کہ اس طرح سکسیزفل نہیں ہو سکے۔ پھر اس کے بعد وہ KPL اچانک منظر سے غائب ہو گئی، اور اب ان کے مالکان کا، ان کے جتنے بھی آرگنائزر تھے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے۔ اس طرح ایک نئی اب KSL کشمیر سپریم لیگ جو ہے وہ اس کے نام سے KSL شروع کرنے کا ایک منصوبہ کئی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور 3-4 سال سے یہ پائپ لائن میں ہے یہ منصوبہ، اور گزشتہ سال اگست میں اس کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگست یا ستمبر میں ہم جو ہے ایک KSL کی لیگ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، جس کے زیادہ تر میچز رکھے گئے تھے پاکستان میں، یہاں پہ پنڈی میں، اور 4-5 میچ جو ہیں وہ رکھے گئے تھے مظفر آباد میں۔ تو اب ان کا سب سے پہلا ایشو یہ تھا کہ ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے NOC نہیں ملا تھا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں NOC ملا ہوا ہے، لیکن اب ان کی فنڈنگ کے حوالے سے کافی سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھے کہ ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ مطلب فائنانس کا مسئلہ ہے۔ تو اب آپ کے پاس اس حوالے سے ایک خبر ہے، آپ وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ جو KSL ہے
یہ کیا ان کا معاملہ ہے؟ بنیادی طور پہ عثمان صاحب میں نے محکمہ سپورٹس آزاد کشمیر کے جو ہے نا 2-3 لوگوں سے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے تاکہ اصل موقف وہی آزاد کشمیر کا سپورٹ ڈپارٹمنٹ دے سکتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ جو تھی اس کو آزاد کشمیر کے اندر NOC ملا تھا. انہوں نے اپنے 2 سیزن آزاد کشمیر کے اندر کروائے اور تیسرا سیزن ان کا تعطل کا شکار ہے. وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ کچھ ان کے واجبات ہیں, کچھ ڈیوز ہیں جو وہ نہیں پے کر پا رہے, جس کی وجہ سے وہ تیسرا سیزن نہیں کر رہے. اب یہ جو KPL ہے, KPL نے آزاد کشمیر کے اندر 13 سال کے لیے اپنا NOC لیا ہوا ہے اور 13 سال تک دوسری کوئی لیگ جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر KPL کے علاوہ نہیں کروا سکتی. KPL کشمیر پریمیئر لیگ جو پہلے جنہوں نے کروائی ہوئی ہے. اب جب KSL نے پچھلے 1-2 سال پہلے کوئی انٹری مارنے کی کوشش کی تھی تو اس پر KPL والے ہائی کورٹ چلے گئے تھے اور انہوں نے اسٹے آرڈر بھی لے لیا تھا کہ 13 سال تک, کیونکہ تحریری طور پہ چونکہ ہمارا معاہدہ NOC ہمیں ملی ہوئی ہے تو یہ ہمارا استحقاق ہے. اصل چیز آزاد کشمیر کے اندر اس کی NOC کا لینا یہ امپورٹنٹ ہے. اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ KSL جو انٹر ہو رہی ہے اس کے پیچھے کچھ عناصر موجود ہیں جن کا کھانے پینے کا دھندا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے فائنینس بہت انوالو ہوتا ہے اور اس میں اسپانسر لیے جاتے ہیں. ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے, ان کو اس کا پیٹرن چیف مقرر کیا گیا ہے, کہ اس میں کچھ طاقت ہے. اچھا, یہ بھی دلچسپ ہے. رات کو سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے بھی دیکھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس کا پیٹرن چیف بھی بنا دیا گیا ہے. اچھا, میں ایک دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ عجیب سی کہانی ہے. جب KPL آزاد کشمیر کے اندر اس کا شاید غالباً دوسرا سیزن شروع ہو رہا تھا تو آزاد کشمیر کے اندر KPL کے جو اس وقت کے ہیڈ تھے ملک عارف, غالباً ان کا نام ہے, وہ ابھی بھی ان کا ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے. عارف ملک صاحب انہوں نے لاہور سے ہو کے غالباً ایک پریس ٹاک کی اور اس سے سیزن 2 کے حوالے سے انہوں نے دعوت دی بھارتی کرکٹ ٹیم کو کہ وہ آزاد کشمیر میں آئے, یہاں پہ آ کے کھیلے. تو اس وقت کے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے, جو ابھی جنہیں KSL کا پیٹرن ان چیف بنایا گیا ہے, ہم ذاتی طور پہ ان کے پاس گئے اور انہیں جا کے ہم نے یہ کلپ سنا کے یہ بات کہی کہ ایک طرف آپ بھارت کی جارحیت, بھارت کے مظالم کے اوپر جو ہے نا تابڑ توڑ جو ہے نا تقریریں کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ اس کی مذمت کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک شخص KPL آزاد کشمیر کے اندر پریمیئر لیگ کروا رہا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے انڈیا کی ٹیم کو کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ آئے. تو یہ تو کھلا تضاد ہے. اچھا, مزے کی بات ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی رسپونڈ نہیں کیا اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ جو ملک عارف ہے ان کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ویسے وہ تو ایسے ہے نہیں ہے. اچھا, کچھ دنوں کے بعد یہ KPL آزاد کشمیر کے اندر اس کی لیگ کی سیریز شروع بھی ہوگی. وہاں پہ انٹرسٹنگ یہ ہوا تھا, ایک خبر بریک ہوئی تھی, ایک موقر ظفرآباد سے سینئر انہوں نے خبر کی تھی, مجھے یاد ہے. اس خبر میں انہوں نے کہا تھا کہ انتظامی امور کے حوالے سے KPL سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ایک بڑے طاقتور سیکرٹری ہیں جو اب نہیں رہے, ریٹائرڈ ہو گئے لیکن ان کو پینشن نہیں ملی ہوئی, انہوں نے اس کی انتظامیہ سے پیسے لیے ہیں. اور پیسوں کے اوپر یہاں تک انہوں نے خبر دی تھی کہ یہ 6 سے 8 بیگز فلاں رنگ کے یہ وہاں سے KPL کے جہاں مینجمنٹ جس جگہ پہ قیام پذیر تھی وہاں سے بھیجے گئے ہیں ان سیکرٹری صاحب کو, سوری ٹھیک ہے, سیکرٹری صاحب کو چلے گئے. یہ ایک بڑا اسکینڈل اس وقت آیا تھا, لیکن اس وقت حکومت نے بھی خاموشی ساتھ دی تھی اور کوئی موقف نہیں سامنے آیا تھا کہ سیکورٹی اور دیگر پوائنٹ آف ویو سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پیسے کا بڑا لین دین شامل ہوتا ہے, کیونکہ اسپانسر لیتے ہیں, دیگر چیزیں فنڈنگ ذرا ہوتی ہیں. تو جو بھی آتا ہے, جو بھی آئے گا اس کا, وہ پیٹرن ان چیف آئے, نیچے کوئی آئے اور بیک اینڈ پہ کچھ لوگ ہوں, وہ جو بیک چینل پہ کام کر رہے ہوں, یہ بھی بڑی خبر ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ان سب کا فائنینس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے یہی موجودہ کار فرما ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم تک تو یہ خبر پہنچی تھی کہ KSL کی جو انتظامیہ ہے وہ میرے خیال سے کافی سارا جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے فائنانس کے حوالے سے, اور اس کی ہم نے تصدیق بھی کی تھی اور کنفرم بھی ہوا تھا, انہی کے ادارے کے ایک بندے نے اس کو کنفرم کیا تھا. تو یاسر, آج کی خبریں یہیں تک. تو انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ناظرین سے مزید جو نئی نیوز اپڈیٹس ہوں گی اس پہ ہم اپنا تبادلہ خیال کریں گے. تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.